बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं उमर दराज गोंदल साहब। बहुत शुक्रिया उमर आपके वक्त का। सारी दुनिया की नज़रें वैसे ही पिछले हफ्ते से लेकर इस जंग के तनाजुर में पाकिस्तान पर लगी हुई थी कि यहाँ से अमन की चाबी जो है वो दुनिया को थमाई जाएगी, जो आमना हुरमज़ में गुम हो गई थी कि वहाँ से दुनिया का सारा निज़ाम जो है चोक हो गया था। अब पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं, वज़ीर आज़म सऊदी अरब जाते हैं, कतर जाते हैं, फिर तुर्की जाते हैं और आर्मी चीफ जो हैं वो तेहरान जाते हैं और उसके बाद ख़बरें आती हैं कि शायद वो वाशिंगटन भी जाएंगे। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी खबर ये है कि यहाँ से मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर शुरू होगा उसमें डोनाल्ड ट्रंप खुद भी शिरकत कर सकते हैं। कैसे देख रहे हैं इस सारे सिनेरियो को, और इसमें पाकिस्तान का जो इमेज दुनिया के सामने अब उभर के आएगा उससे पाकिस्तान को क्या मिल सकता है? करामा साहब, मैं ज़रा आगाज़ मेरे ख्याल है ट्रंप साहब के हवाले से करना चाहता हूँ। आप देखें ना कि इसको ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी समझा जाएगा। सही कामयाबी इस लिहाज से समझा जाएगा कि वो बातचीत तो पहले भी कर रहे थे जी, वो तो बातचीत से नहीं भागे थे। आपने क्या किया था कि आपने जंग शुरू की, सही। सो वापस मुज़ाकरात की तरफ आके बातचीत के जरिए करके, तो इसका मतलब है कि वो वहीं के वहीं है। सही, आप घूम घुमा के वापस आए, ये पहला मामला है। राइट। दूसरा मामला ये है कि आप स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें तो एक भी आपका गोल अचीव नहीं हुआ। स्ट्रेटेजिकली कैसे आप देखेंगे, रिजीम चेंज आपने करना था, नहीं हुआ। सही, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप ये देखें कि आपने वहां पर न्यूक्लियर थ्रेट को खत्म करना था जी। कल उनके जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर आप कहना चाहिए, वज़ीर दिफा नहीं कहना चाहिए, पीटर हेग्स जी, उन्होंने कहा जी हम आपको, वी आर वॉचिंग यू, सही, हम आपको देख रहे हैं। अच्छा, क्या देख रहे हैं? हमें पता है कि जी आप वो जो जहां जहां आपके लॉन्चेस थे ना, तो आप उनको मलबे से निकाल रहे हैं। भाई अगर वो इंटैक्ट है, आपने तो तबाह कर दिए थे। सही, आपने तो तबाह कर दिए थे। इसका मतलब है दूसरा आपकी भी कामयाबी नहीं हुई। आखिरी दिन तक, जिस दिन सीज फायर हुआ है, क्या उस दिन तक मिसाइल फायर नहीं हो रहे थे? हो रहे थे। तो फिर आपने क्या किया? ये तो हो गया। हाँ, एक बात जरूर है कि ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई जी। जब जंग मुसल्लत हुई तो उनका नुकसान तो हुआ है। अगर कोई ये कहे कि ईरान के अंदर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह नहीं हुआ तो ये गलत बात हो, उसका बहुत डैमेज हुआ। लेकिन इराक जंग में बमबारी की थी अमेरिका ने और नेटो उससे कहीं ज्यादा है, उससे कहीं ज्यादा बमबारी यहाँ पर 2 हफ्तों के अंदर अंदर हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद ईरान की कौम खड़ी रही है, बिल्कुल सर्वाइव किया। मैं हमेशा कहता हूं, जब ताकत बहुत बिखरी हुई हो ना, वो किसी सूरत में भी हो, कोई अंदरूनी हो बैरूनी हो, उसके सामने ठहर जाना या खड़े रहना, ये भी बहादुरी होती है, रेजिस्टेंस। देखिए ना, खामनाई साहब चाहते तो कहीं छुप सकते थे जी, अपने ऑफिस के अंदर शहीद हुए। लारजानी साहब चाहते तो वो क्या जरूरत थी बाहर निकलने की, आप तेहरान की सड़कों पे क्यों घूम रहे थे? सही। ये अब्बास अरागची साहब उस हवाले से। अब आते हैं पाकिस्तान वाले मैटर के ऊपर। जी, पाकिस्तान के ऊपर उनको शाबाश भी बनती है, बहुत तनकीद करते हैं यहाँ पर मैं बैठ के, सियासत के ऊपर करनी भी चाहिए, आइंदा भी करेंगे, हमारा काम है। लेकिन सच्ची बात यह है कि इससे बेहतर पॉलिसी क्या हो सकती थी? यानी आप छोड़ देते हैं इस वक्त के, आप कहें जी शहबाज शरीफ को या उसको, इसकी जगह पे कोई और होता, वो क्या कहता? वो यही कहता ना, जंग ना लड़ो, सही, सालसी करो, अमन की तरफ आओ। जब गवर्नमेंट ये काम कर रही है तो मैं और आप कैसे उस पर तनकीद करें? जब हम बैठकर ये कहते हैं कि अफगान वार के असरात हमारी सोसाइटी पर कितने हैं, पाकिस्तान पर कितने हैं, इकॉनमी पर कितने हैं, तो एक दूसरी वार जो पड़ोस में चल रही है उसका इम्पैक्ट आप कैसे बोल सकते हैं कि पाकिस्तान पर नहीं आएगा? इम्पैक्ट आया तो आप घंटों की लोड शेडिंग। मैं खूबसूरत मंजर कशी करूं जी, जरा सोचें कि स्क्रीन के ऊपर इमरान खान की तकरीर चल रही हो जी, और आप वो कहें कि हमें सालसी करनी चाहिए, हमें फरीक नहीं बनना चाहिए, और वो होता हुआ नजर आ रहा हो। सही। ये मसला इमरान खान का नहीं है, मसला शहबाज शरीफ का नहीं है, मसला मुल्क व मिल्लत का है। सही, ठीक है। और अब एक और बात, इसमें मजलूम कौन है? ईरान, जिनको जंग हमला हुआ। अगर मजलूम खुद आपका शुक्रिया अदा करे, किरदार अदा करे, तो मैं कौन होता हूं इस बात को कहने वाला कि नहीं 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 नहीं। इस हवाले से शाबाश बनती है पाकिस्तान की फौज की, पाकिस्तान की हुकूमत की, पूरी पाकिस्तान की कौम की। जी। इस पूरे तनाज़े पे आपको कहीं कोई तफरीक नजर आई है? नहीं। नून लीग में, तहरीक इंसाफ में, पीपल्स, हम सब मुत्तहिद यकसू थे कि ईरान की मदद करें, उनको इस मुश्किल से निकालें। मेरे ख्याल इस वक्त ईरान की इससे बेहतर कोई मदद नहीं हो सकती। सही। कि हम इस मुसीबत। इमरान खान ने भी तो अपने दौर में ये किया था ना कि जो सफारती तल्लुकात सऊदी अरब और ईरान में मुनक़ता थे, बहाल कराए और हम गैर जानिबदार रहे। बिल्कुल। कि ना हम इस सऊदी, देखें सऊदी अरब के साथ हमारा एक वो स्ट्रेटेजिक मुआहदा तो है, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन हमने सऊदी अरब की बुनियाद के ऊपर ईरान में कोई हमला भी नहीं किया। बिल्कुल। और हमने ईरान की बुनियाद के ऊपर सऊदी अरब को भी नाराज नहीं किया, और हमने करना भी नहीं है। और आज वो सब मौजूद था तो हम इसमें कामयाब हुए। बिल्कुल। खुदा न खास्ता अगर सऊदी अरब वापस हमला करता, अब ये छोड़ देते हैं जी, वो ज्यादा नुकसान करते, कम नुकसान करते, हमला कामयाब होता, नाकाम होता, ये अलग बात है। मैं बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, ये इसराइल का ड्रीम सिनेरियो था।
بالکل صحیح کہ عرب لڑیں آپس میں, عرب لڑیں ایران سے, اور میں پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھوں واہ واہ واہ. صحیح. تو پاکستان نے ٹارگٹ اچیو ہو گیا. پاکستان نے سعودی عرب کو کہا کہ آپ یہ نہ کریں. صحیح. ہم نے ایران کو کمیونیکیٹ کیا, ان کی مہربانی کی انہوں نے ہماری عزت رکھی, اور اب تک ٹرسٹ ہمیں. یہ جو یو تھوڑا بہت ہم سے ناراض ہے, کھنچا ہوا ہے, ہم ناراض نہیں کہتے, ہمارا بھائی ہے, تھوڑا کھنچا ہوا ہے, وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ بار بار سعودی عرب جا رہے تھے. صحیح. آپ سعودی عرب جا رہے تھے, ان کی بات کر رہے تھے, ہماری بات کیوں نہیں کر رہے تھے؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ جب آپ اسرائیل سے سفارتی تعلقات رکھیں گے تو ہمارے بھی تو کچھ چیزیں ہیں نا. اب میں یہ افورڈ کر سکتا ہوں یا آپ افورڈ کر سکتے ہیں, کوئی پاکستانی افورڈ کر سکتا ہے کہ خدا نخواستہ ایران ناکام ہو جاتا اور ہمارے بارڈر پہ اسرائیل بیٹھا ہوتا؟ کبھی بھی نہیں. ہم کبھی افورڈ نہ کرتے. بالکل. سو ہمارے لیے میرے خیال سے بہتری کوشش نہیں. یہ پاکستان کہنا چاہتے ہیں تو میں بھی پاکستان ہوں, ابھی پاکستان ہے, یہ ہماری قوم کی بہت بڑی فتح ہے. صحیح. اور میرا خیال ہے جب ایران خود مان رہا ہے, وہ پاکستان کے جھنڈے لے کر جب کہ اب جب عباس عراقچی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائے, پیچھے آپ کیا اس سے پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ابھی آرمی چیف گئے ہیں, ایک تو آپ دیکھیں جب ان کی جنگ ختم نہیں ہوئی, جی سیز فائر ہے, عملاً ایران سے جنگ کے اندر ہے. جب جنگ کے اندر ایک ملک کا آرمی چیف دوسرے ملک کے اندر چاہتا ہے, آپ کو پتا ہے اس کا پیغام کیا ہوتا ہے؟ جی الائنس نمبر 1, 24 گھنٹے سے زیادہ وقت گزارا, اور علل اعلان, یہ نہیں ہے وہ صرف عباس عراقچی صاحب سے, باقر غالب آف صاحب سے یا ان کے صدر سے ملے ہیں, وہ ان کے آرمی کے ہیڈ کوارٹر بھی آج گئے ہیں. جی. سو میسج امپورٹنٹ ہے نا. اب ضروری ہے, مطلب ہماری انڈیا کی جنگ لگی, ہمارے یہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ایران گئے, شکریہ ادا کرنے گئے تھے. ہم چین بھی شکریہ ادا کرنے گئے تھے. آپ بتا سکتے ہیں کون سا جہاز آیا تھا ان کی ہماری مدد کرنے؟ ملکوں میں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ بتائیں یہ جہاز آ گیا, یہ اسلحہ آ گیا, سب کو بتاتا سپورٹ کیسے ہوتی ہے. صحیح. اب مجھے یہ بتائیں, آپ نے بحری ناکہ بندی کی ہوئی ہے سمندر کی, بھائی کیا مسئلہ ہے؟ 6000 کلومیٹر کا بارڈر ہے, پاکستان کے ساتھ لگتا ہے, افغانستان کے ساتھ لگتا ہے, یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے ساتھ ملتا ہے. خدا نخواستہ کوئی ایرانی مر جائے گا بھوکے؟ کبھی ممکن نہیں. اور وہ قوم جس پر 47 سال سے پہلے ہی عالمی پابندیاں ہوں, وہ تو ہر چیز میں اب تک خود کفیل ہو چکا ہے نا. کفیل ہو گیا, وہ عادی ہے اس چیز کے, ان کے لیے کچھ نیا نہیں ہے. جی بالکل. ان کے تو چاروں طرف سے دروازے بند. وہ پاکستان کی فوج ایک جملہ کہتی ہے اکثر کا, جو بھی ڈی جی آئی ایس پر, وہ کہتے ہیں ہم نے اتنے سالوں میں پڑھے انڈیا کو ہے صرف. صحیح. ہمیں نہ سکھائیں آپ نے کیا کرنا ہے. سیم کیس ود ایران, وہ کہتے ہیں ہم نے تیاری آپ کی ہوئی ہے اور ہم نے لمبی جنگ کی ہوئی ہے, یہ آپ کا مسئلہ ہے, یہ اس کو کتنی جلدی اس تماشے میں سے نکل. اور سرپرائز بھی انہیں اس وجہ سے ملا نا, اگر پچھلی جنگ میں وہ اپنی پوری مائٹ ایران شو کرتا تو اس دفعہ سرپرائز نہ ہوتا اسرائیل کے لیے, امریکہ کے لیے, گلف کنٹریز کے لیے, کہ اتنی بڑی مائٹ بن چکا ہے, اور وہ ڈرون اور میزائل کی ٹیکنالوجی کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھی. پچھلا ریسپانس. اور یہ ٹرمپ کیا کہتا ہے؟ جی وہ کہتا ہے ہمارا یہ سرپرائز تھا. بالکل ایسے ہی ہے. اور انہوں نے جو ملٹری پاور شو کی ہے, دیکھیں انہوں نے بیک وقت کیا کیا, انہوں نے بیک وقت اپنا دفاع کیا, انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کو ہٹ کیا اور عربوں کو کیا, اور 40 دن میں ایک دن بھی حملہ رکا نہیں. ہاں فرق یہ ہوا کہ شروع کے اندر مثال کے طور کے اوپر اگر ان کا ہٹ ریٹ جو تھا وہ کم تھا تو ود دی پیسج آف ٹائم بڑھ گیا, میزائل کم ہو گئے ایبسلیوٹلی, اور اس کا امپیکٹ زیادہ ہو گیا. اب انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ایران کی حکومت نے اور فوج نے, ان کا ہم نے اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کو بلائنڈ کر دیا ہے, بالکل اندھا کر دیا ہے, اور وہ اس میں کامیاب رہے. میرے خیال سے اس پوری وار کے اندر نا وہ جو لوزرز ہیں وہ عرب ہیں. صحیح. آپ کے سامنے آج ایران کی قد کہیں اور کھڑا ہے. وہ جو کہتا تھا میں یہ کر دوں گا, میں اسٹریٹ آف ہرمز بند کر دوں گا, بند کر دیا, اور آج تک بند ہے. اس نے کہا کہ میں اڈوں کو ہٹ کروں گا, آپ نے تھارڈ, ایئر ڈوم, پیٹریاٹ, ایکس وائی زی جو آپ کے پاس تھا آپ نے ڈپلوائے کر دیا. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ایک ڈرون آتا رہا. آپ نے پتہ دیکھا نہیں بغداد کے اندر جہاں پہ وہ ان کی ایمبیسی کے اوپر لگا ہوا تھا, دنیا کی سب سے بڑی امریکہ کی ایمبیسی ہے بغداد میں, آپ کو پتا ہے اس کے اوپر لگا ہوا تھا ریڈار سسٹم, جی, اس کو ہٹ کیا ایران کے ڈرون. آج انہوں نے کیا کیا جی, اس کو جنگلہ بنا دیا کہ نہ ڈرون آئے گا نہ ہٹ کرے گا. جو ریڈار ہے اس کو معاف نہیں کر رہے. اور دنیا کا مہنگا ترین وہ جو سسٹم تھا ریڈار, اگر جارڈن کے اندر تھا. یہ امریکہ کا جنگلے کے اوپر آ گیا نا تو مجھے پاکستان کے گھر کے باہر موٹر لگی ہوتی ہے نا, تو موٹر کے اوپر جنگلہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر تالا لگا ہوتا ہے کہ شاید اس سے یہ وہ والی صورتحال ہے. سچی بات یہ ہے کہ ایران نے یہ بتایا ہے, وہ ہم سنتے تھے نا مسلمانوں کے متعلق کہ آپ ایمان سے جذبے سے لڑتے ہیں, انہوں نے یہ بتایا ہے. کوئی بھی دوسرا ملک ہوتا جیسے قیادت جاتی ہے, عسکری قیادت ہو, پولیٹیکل ہو, یا پھر کوئی اور قیادت ہو جو ملک کو کنٹرول کرنے والی سے پاورز ہو, اگر وہ چلی جائیں تو جو ان کا تجربہ عراق میں تھا, شام میں تھا, لیبیا میں تھا, افغانستان میں تھا,
وہ یہاں پر بھی لگ جاتا. یہاں ایرانیوں نے تیاری جو آپ بات کر رہے تھے کی ہوئی ہے, انہوں نے ٹیئر 1 ٹیئر 2 ٹیئر 3 ساری ریڈی کی ہوئی تھی. جو سب سے بڑا شاک میرے خیال میں امریکہ کو یہ بھی لگا ہے, جو رجیم چینج کرنا آیا تھا, ملک کولیپس کر جائے گا, سوسائٹی کولیپس کر جائے گی, ڈویژن ہو جائے گی, وہ نہیں ہو پایا. میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے پچھلے 12 دن کے اندر کیا تھا نا, کوئی اور ملک بھی ہوتا سروائیول مشکل ہو جاتا. جب آپ کی پوری ملٹری لیڈرشپ اڑ جائے, آپ کی پوری سائنٹسٹ اڑ جائیں. اب دیکھیں نا کہ اس بار شروع کہاں سے ہوا, ٹاپ سے, سپریم لیڈر سے. اور پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ نے لاریجانی صاحب کا ایک پولیٹیکل فگر ہے نا, ان کو ہٹ کیا, ان کے وزراء خارجہ کن کن لوگوں کو آپ نے ہٹ کیا. اب یہ سارے کا سارا مطلب یہ تھا کہ ہر بندہ آپ کی لسٹ کے اوپر تھا, اور ایک بندہ بھی اپنے عہدے سے اپنی جگہ. لاریجانی صاحب بیٹے کے ساتھ شہید ہوئے ہیں. جی بالکل, بیٹے کے ساتھ شہید ہوئے. انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھو بھائی 12, اور میں ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں. جی پلیز. مجھے نہیں لگتا کہ کسی انسانی تاریخ کے اندر, ماڈرن بات کر رہا ہوں, جب ماڈرن وارفیئر ہوتا ہے, پرانی بات نہیں کر رہا, کہ ایک سال کے اندر کسی ملک کے اندر 2 بار حملہ ہوا. پراپر وار, یہ حملہ نہیں ہے, یہ آپریشن نہیں ہے, یہ کوئی اسٹرائک نہیں ہے جیسے پاکستان انڈیا آپس میں کرتے رہتے ہیں. یا ہم نے پیچھے اس بار تو ہم وار میں چلے گئے نا, وار میں چلے گئے تھے, لیکن جواب اتنا انٹینس تھا کہ وہ وار رک گئی. مطلب ایک لمیٹڈ جنگ سے نا, لمیٹڈ جنگ سے مراد تھی کہ ہم نے ملٹری انسٹالیشنز کو ہٹ کرنے کی حد تک ہم جو ہے وہ تھے. ان کی پراپر وار تھی, آپ نے بمباری کی ایک ایک چیز کے اوپر. یہ جو انہوں نے وہ کہتے ہیں نیشنل ریزالو, جو اس کا اظہار کیا, وہ اب جنگی میدان کے اندر جو ہے وہ پڑا جائے. صحیح. اور 2 جنگوں نے کرامت صاحب اس پوری وارفیئر کو تبدیل کر دیا ہے. ایبسلیوٹلی. بلکہ 3 کہہ لیں. جو ہمیں یوکرین سے شروع معاملہ ہوا, اس کا دوسرا عملی مظاہرہ پاکستان والی جنگ کے اندر ہوا, تیسرا عملی مظاہرہ ایران والی جنگ کے اندر ہوا. صحیح. کہ بھائی اب یہ جنگ نا بارڈرز کے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کا امپیکٹ دیکھیں نا, سب سے بڑی شرط جو ایران نے رکھی تھی اپنے فائدے کے علاوہ, لبنان سیز فائر. اگر اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیتے ہیں تو یہ تو بہت بڑی فتح ہے اسرائیل پر بھی اور امریکہ پر بھی. آج جو 10 روزہ سیز فائر کا اعلان ہو گیا نا, وہ دیکھیں اس پہ میں نے ابھی, آپ کھولیں الجزیرہ, آپ کھولیں ٹائمز آف اسرائیل, جی وہاں پہ تو مایوسی ہے. جی بھائی آپ نے ایران میں اچیو کرنا تھا, آپ کو کچھ نہیں ملا. اب امریکی صدر کے لینڈنگ اسلام آباد ہو رہی ہے, اس سے کوئی بڑی بات ہے؟ اچھا, دوسرا آپ نے وہاں پہ بفر زون بنایا, آپ نے ملیا میٹ کر دی جنوبی ان کی لبنان کے اندر ان کی بستیاں. بھائی ایٹ دی اینڈ تو سیز فائر کہاں سے اعلان ہو رہا ہے؟ سیز فائر کا اعلان امریکہ سے ہو رہا ہے. جی. یہ جب سیز فائر ہوا نا ایران والا, تو یہ لیپڈ جو ان کا اپوزیشن لیڈر ہے, اس نے کہا کہ یہ ڈپلومیٹک ڈیزاسٹر ہے. اور یہ اس سے بھی بڑا. اچھا کیسے ڈیزاسٹر ہے؟ اس نے اس مثال یہ دی کہ ان کی نظر میں تو ان کی نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے. اس نے کہا جی اسرائیل کی نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے, اس کے متعلق فیصلہ ہو رہا ہے, لیکن اس ٹیبل پہ اسرائیل نہیں بیٹھا ہوا. انیشیشن پاکستان نے کیا, ایران امریکہ ریڈی ہوئے. سیم کیس کہ امریکہ اعلان کر رہا ہے. امریکہ اعلان پتہ کیوں کر رہا ہے؟ جی. آج بھی باقر غالب آپ صاحب اس کے اوپر بولے, ایران پہلے دن سے بات کر رہا ہے کہ بھائی سیز فائر کا مطلب ایران اینڈ اکراس دی ریجن, صحیح, پورے ریجن کے اندر. حزب اللہ نے جنگ اپنے طور پہ شروع کی ہے, حوثی اپنے طور پہ لڑ رہے, ایران کے لیے لڑ رہے ہیں. جی. اب مانے یا نہ مانے, ان کو پراکسی کہنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم ریزسٹنس ایکسس ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ لیں. حوثی واحد تھے نا جو علل اعلان آئے تھے ایران کے ساتھ, واحد. یہ کامیابی ہے. پھر ٹرمپ جس طرح سے پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں, پاکستان بش کے بعد, جی 2006, یہ پہلا, اور بش بھی گھنٹے کو جی کچھ عرصے کے بعد سرکاری ٹی وی میں, ٹی وی میں ہوتا تھا نا, ایوان صدر میں آئے اور وہاں جو بندوبست ہوا, جو ماحول ہوا, اور اس کے بعد وہ ایک تھینکس کا بیسیکلی انڈیا تھا تو سٹاپ اوور پاکستان تھا. لیکن اگر میں غلط نہیں ہوں, سب سے چیز جو ہے نا وہ یہ اس میں ہوتی ہے کہ جتنے بھی بڑے لیڈران پاکستان آتے ہیں وہ سویلین دور میں نہیں آتے. اب آپ اس کو ہائبرڈ رجیم کے, مارشل لا میں, لیکن اب ایک فیس ہے, ظاہری سامنے جو ہے اس سے اختلاف ہم کر سکتے ہیں, لیکن اس دور میں اگر آتے ہیں تو پھر دنیا میں ایک پیغام تو جائے گا کہ امریکہ اگر, اب وہ خود کہہ رہے ہیں, جی ہم نہیں کہہ رہے, یہ اعلان پاکستان سے نہیں ہوا. اور یہ بیلنس بھی دیکھیے نا, امریکہ بھی کہہ رہا ہے اور ایران بھی کہہ رہا ہے, واشنگٹن سے اعلان جی کہ میں جانے کے حوالے سے. اس کا امپیکٹ کتنا بڑا ہوگا, کتنا بڑا امپیکٹ ہے. اور دیکھیں پاکستان کے اوپر کیا الزام ہوتا تھا, یہی آپ کلائنٹ اسٹیٹ ہے, ہائیڈ گن ہے, یہی تھے نا کہ جناب آپ آج جائیں امریکہ کی یہ جنگ لڑے, امریکہ کی وہ لڑے. یہ پہلا موقع ہے کہ بھائی ہم جنگ لڑ نہیں رہے, جنگ ختم کروا رہے ہیں. ایبسلیوٹلی, ہم پیس کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے پرنسپل کے ساتھ کھڑے ہیں. یعنی اگر ہم ایران کے بات کر رہے ہیں تو چین بھی تو اسٹریٹجک پارٹنر ہے نا, رشیا بھی تو باقی جنگ لڑ تو نہیں رہے وہ, بالکل صحیح, جتنی سپورٹ وہ کر رہے ہیں ہم اس سے زیادہ ہی کر رہے ہوں گے. بالکل صحیح, ہم اس سے زیادہ ہی کر رہے ہوں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن ہم اس سے بڑا کام کر رہے ہیں.
آپ اور میں خدا نہ خواستہ کسی مصیبت میں پھنسے ہو نا تو اس میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اس مصیبت سے نکالا جائے. بالکل صحیح, نکالا جائے. لڑنے کی حد تک جو ان کا لڑنا انہوں نے کام کر لیا ہوا ہے, اب وہ مسئلہ نہیں ہے. اب اگر ہونا تو وہی ہے نا جس پہ ایران ایگری ہو, یعنی میں آپ کو ایران کے انگوٹھے نہیں لگوا رہا ہے زبردستی تو نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ ایران جو ایگری ہوگا, جی امریکہ ایگری ہوگا, ہم تالی بجائیں گے, ویری گڈ, آپ نے بڑا شاندار کام صحیح. تو میرے خیال سے یہ ان کی سب سے بڑی مدد ہوگی. اور اس حوالے سے ایرانی جو ہیں, دیکھیں ہم آج کے دن تک 65 کی جنگ کا ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایران نے ہماری مدد کی. وہ ایک موٹی موٹی بات ہمارے بزرگ سناتے رہے, ہمارے جہاز اڑتے تھے, ایران سے تیل بھرتے تھے, اس طرح کی باتیں. جی جی, ہم آج کے دن تک اس لمحے کو نہیں بھولے. ترک آج تک نہیں, خلافت والا وہ نہیں بھولے. اسی طرح سے یہ ایرانی قوم کبھی نہیں بھولے گی, یہ کبھی نہیں بھولے گی. یہ جو ان کے بچوں, یہ جنریشنز تک جائے گی. صحیح, کہ ہم نے اس مشکل گھڑی کے, دیکھیں نا, عاصم منیر پاکستان کے فیلڈ مارشل پہلا ڈیلیگیشن ہے جی, یہ پہلا انٹرنیشنل جہاز ہے جو کسی ڈیلیگیشن کو لے کے لینڈ کیا ہے. صحیح. تو اس سے بڑی کیا بات ہے. آپ ہمارے گھر آئے, آپ نے ہمیں عزت دی, آپ کی مہربانی, آپ نے ہمارے اعتماد کیا, ہم آپ کے گھر گئے. ایران اور امریکہ کا تو چلیں, اگر یہ ڈیل سائن ہوتی ہے, فیوچر سیٹ ہو گیا کہ آپ کی کنڈیشنز پر آ گیا امریکہ, ایران کی بڑی فتح ہے. اب مستقبل میں جنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ تو ٹائم بتائے گا, ہم تو نہیں پریڈکٹ کر سکتے. لیکن یہ گلف کے لیے کتنا بڑا امتحان ہے کہ اس جنگ سے انہوں نے کیا سیکھا ہے. انہوں نے یہ سیکھا ہے کہ امریکہ کے اگر فوجی اڈے ہوں, امریکہ کو آپ بلین ڈالرز انویسٹ کریں, $1 ٹریلین, ان کو جہاز گفٹ کریں, آپ کا مسئلہ ایسے حل نہیں ہونا. صحیح, آپ کا مسئلہ حل ایسے نہیں ہونا. وہ اڈے آپ کی سیکورٹی نہیں, آپ کی لائبلٹی بن گئے. ایک بات یاد رکھیے گا حضور والا, جنگیں اپنے زور بازو پہ لڑی جاتی ہیں. صحیح, بالکل آپ کے پاس اربوں ڈالرز ہیں, لیکن آج بھی ہم سعودی عرب سے 3 ارب کہہ رہے ہیں. جی, انہوں نے 8 دے دی. ہم آپ سے لے رہے ہیں. انڈیا کے خلاف جنگ ہم نے لڑی ہے. ہاں, آپ نے ہماری مدد سفارتیں کی ہوگی, آپ نے ہمیں پیسے ویسے بھی دیے ہوں گے, لیکن یہ ہمارا کریڈٹ ہے. آپ کے پاس آج فوج نہیں ہے, پیسہ آپ کے پاس ضرور ہے. صحیح, لیکن آپ کو اندازہ ہوا ہوگا فوج کتنی زیادہ ضروری ہے. میرا خیال یہ ہے, میں مختلف پروگرامز میں اپنے ویلاگز میں بات کرتا ہوں, یہ جو جنگ ہے نا جی, یہ ری الائنمنٹس کی جنگ ہے. نیو ورلڈ آرڈر, نیو ورلڈ آرڈر کہہ لیں مثلاً, یا ہم اس کو کہیں کہ نئے اتحاد بنیں گے, نئے اتحاد ٹوٹیں گے, جو پرانے ہیں وہ ٹوٹیں گے. ٹرمپ تو جیسے نیٹو والی بات کریں اس کو چھوڑ دیتے ہیں نا. اور پہلی دفعہ یورپ بھی نہیں نا ساتھ ہو. یورپ نہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے جب پرائم منسٹر گئے ہیں, جو سعودی عرب سے جو ویژولز آئے ہیں, جی, لگ رہا ہے 2 دوست کھڑے ہیں اور بھائی جیسے شگل میں بڑی کیجول تصویریں کینڈیڈیٹ بنوا رہے ہوتے ہیں, ایسی مسکراہٹ کے ساتھ. پھر جس طرح سے قطر نے شہباز شریف کو, یہ پاکستان کا پروٹوکول ہے, ہم پرسن پہ نہیں جا رہے ہیں, چونکہ لوگ کہیں گے شاید حکومت کی ہم بہت بٹرنگ کریں حکومت کے حوالے سے, تو وہ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے اس حوالے سے. اور میرا خیال ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے, جو اگر میں غلط کو غلط نہیں کہہ رہا, صحیح کو صحیح نہیں کہہ رہا, تو اس کا مطلب میرے میں گڑبڑ ہے. صحیح, کہ میں ہر وقت اگر کہہ رہا ہوں تو میں, یہ نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں خراب جو گھڑی ہوتی ہے نا 24 گھنٹے میں ایک بار وہ بھی صحیح ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جو ہے کسی بھی وقت, وہ مطلب عمران خان عمران خان سے بھی غلط فیصلہ ہو گیا ہوگا, وہ خود مان لیں گے, ہو سکتا ہے ان کا چاہنے والا نہ مانے, عمران خان مان جائے. بالکل ٹھیک ہے. اس طرح سے شہباز شریف بھی کسی معاملے میں تو ٹھیک ہوں گے نا بھائی. اچھا خیر, واپس آتے ہیں. تو قطر نے جس طرح سے ان کو پروٹوکول دیا ہے, جس طرح سے ان کو وہ اسکارٹ کیا گیا ہے, میرے خیال سے یہ وہ جو میں کہہ رہا ہوں ری الائنمنٹس ہیں. آپ دیکھیں گے یہ چیز جب ختم ہوگی نا, تو یہ اب عرب ہی ہمیں کہیں گے ذرا ایران سے کمیونیکیٹ کریں. صحیح, اور یہ ہماری کامیابی اس لیے بھی ہے کہ اس سیز فائر کے بعد ایران نے کا اور سعودی عرب کا 2 بار کانٹیکٹ ہوا ہے. صحیح, یو اے تک کا کانٹیکٹ ہو جاتا ہے. ویسے سب سے دلچسپ خبر یو اے تھی, مجھے سب سے اچھی کل کی خبر یہ لگی. قطر کے امیر نے بھی ان کے صدر سے بات کی. قطر تو چلے جنگ میں سب سے پہلے وہ تھا جس نے سٹینڈ لیا تھا کہ ہمیں اس جنگ سے نکلنا چاہیے, درخواست پہلی انہوں نے کی تھی ہم پہ حملے. یو اے ای جیسا سخت کہہ لے موقف رکھنے والا ملک جو اعلامیہ میں, نہیں, آپ کو ایران سے اب کرنا پڑے گا, آپ کو ایران کے ساتھ کرنا پڑے گا. اور میں اس بارے میں میری اسیسمنٹ یا میری تجزیہ یا رائے یہ ہے کہ وہ پاکستان ہوگا. صحیح. اب مجھے یوں لگتا ہے کہ صرف امریکہ یا ایران کے دنیا کے فیصلے پاکستان سے ہوں گے. اب ہو رہے ہیں, اب اس میں کیا ہے, مجھے یوں لگتا ہے کہ اب اگر عربوں نے اور ایران نے آپس میں کمیونیکیٹ کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے, شاید اس کا گارنٹر پاکستان ہو. صحیح, شاید اس کا گارنٹر پاکستان ہو. اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اس میں اگر آپ ایک چیز دیکھیں تو یہ جو 4 ملکوں کا وہ وزرائے خارجہ والا میٹر ہے, ترکی, ایجپٹ اور پاکستان اور سعودی عرب, وہ اب استنبول میں 17 تاریخ کو غالباً, آج ہی بلکہ 17 بن رہی ہے آج, کیونکہ وہاں پہ وہ انطالیہ ایک ڈپلومیسی فورم سے تو یہ 4 ملکوں نے وہاں پہ ملنا ہے. اس سے پہلے غالباً کل یا پرسوں جو ہے وہ ان کے سینئر حکام جو ہے اسلام آباد میں ملے ہیں. جی, ایک سیٹنگ ہو چکی ہے. نہیں, جو ان کے سینئر حکام کی, ایک تو ریاض میں ہوئی, اسلام آباد میں ادھر طے ہو چکا. جی, وہ جو ہے نا وہ ایک نیا الائنس ہے. لوگ اس کو اسلامی اتحاد,
اسلامی نیٹو کا لفظ استعمال کریں، میرا خیال ہے کہ وہ قبل از وقت بھی ہوگا، ہمیں اس کا دیکھنا چاہیے کہ اس کا ایجنڈا کیا ایک آتا ہے. اتحاد تو یمن وار پہ بھی بنا تھا، وہ اس کا فیوچر کسی کو نظر ہاں میرا خیال ہے کہ تھوڑا قبل از وقت ہوگا، لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کی پوزیشن بڑی پرومیننٹ ہوئی ہے، اور عرب جو ہیں انہیں ایٹ دی اینڈ اب بات کرنی ہے ایران سے، انہیں بھی ایک نئے سیکورٹی ایگریمنٹ اور زیادہ جھکاؤ پاکستان کی طرف. میرا خیال ہے پاکستان ہوگا. پاکستان اس کا ہوسٹ کہہ لیں، پاکستان اس کا گارنٹر کہہ لیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ہوگا. صحیح. بہت شکریہ عمر دراز گوندل صاحب آپ کے وقت کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.